यस्अलूनक अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। मुखालिफ फ़रीक के दलाइल और उनके जवाबात। दलील नंबर 1, अहले दानिश बिल इत्तफ़ाक़ रूह और जिस्म को नफ्स व जिस्म कहते हैं। मालूम हुआ कि रूह जिस्म के अलावा है। अगर रूह ही जिस्म होती तो फिर इनकी इस बात के कोई माना ना रहते। दलील नंबर 2, ज़ोरदार दलील इनकी सब से ये है कि ये क़तई तौर पर मालूम है कि मौजूदात में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो गैर काबिले इनक़िसाम हैं। मिसाल के तौर पर नुक्ता जो हर फ़र्द बल्कि ज़ात पर वाजिबुल वजूद बस लाजिम है कि ऐसी चीज़ों का इल्म भी गैर काबिले इनक़िसाम हो। इससे ज़रूरी होता है कि इस इल्म से मुत्तसिफ़ जो इल्म का महल है, मतलब ये कि नफ्स भी गैर काबिले इनक़िसाम हो। अगर नफ्स जिस्म होता तो जिस्म की तरह काबिले इनक़िसाम होता। दूसरे अल्फाज में यूँ कह दो कि उलूम कुल्लिया का महल अगर जिस्म या जिस्मानी हो तो वो उलूम भी मुनक़सिम हो जाएंगे, क्योंकि मुनक़सिम में जो हाल होगा वो भी मुनक़सिम होगा, हालांकि उलूम का मुनक़सिम होना मुमकिन नहीं। दलील नंबर 3, इसमें शक नहीं कि ज़हनी सूर कुल्लिया मुजर्रद हैं। इनका तजर्रुद या तो अख़ज़ करने वाले की वजह से है या अख़ज़ करने की वजह से है। पहली सूरत बातिल है क्योंकि ये सूरतें ऐसे लोगों से ली हुई हैं जिनके तारों में भी इख्तिलाफ है और मुअय्यन औज़ाब में भी। पता चला कि इनमें तजर्रुद अख़ज़ करने की वजह से है और इस क़ुव्वत अक़लिया की वजह से है जिसका नाम नफ्स है। दलील नंबर 4, क़ुव्वत आक़िला गैर मुतनाही अफ़आल पर क़ादिर है क्योंकि वो गैर मुतनाही इदराकात पर क़ादिर है, और क़ुव्वत जिस्मानिया गैर मुतनाही अफ़आल पर क़ादिर नहीं क्योंकि क़ुव्वत जिस्मानिया अपने महल के तक़सीम हो जाने की वजह से तक़सीम होती है। फिर जो चीज़ कुछ अफ़आल पर क़ादिर हो लाज़मी इससे कम होगी, जो तमाम अफ़आल पर ताकत रखती है और बेशक इससे कवी होगी, जो कुछ पर क़ादिर होगी, और मुतनाही पर मुतनाही की ज़्यादती ख़ुद मुतनाही है। दलील नंबर 5, अगर क़ुव्वत आक़िला जिस्म में हाल हो तो वाजिब है कि वो या तो दायमी इदराक वाली होगी या मुमतनाउल इदराक होगी, और दोनों सूरतें गलत हैं क्योंकि क़ुव्वत आक़िला का इदराक जिस्म अगर ऐन वजूद जिस्म है तो महल है, और अगर इसके वजूद की कोई सूरत मसावी है और वो क़ुव्वत अक़लिया में जो जिस्म में हाल है तो दो मुतमासिल सूरतों का इज्तिमा लाजिम आता है जो महल है। मालूम हुआ कि क़ुव्वत आक़िल अगर अपने आला का इदराक करे तो ये माना होगा कि क़ुव्वत आक़िला के नज़दीक नफ्स आला हासिल है, इसलिए इदराक का दायमी रहना वाजिब है अगर इसी कदर हुसूल इदराक में भी काफ़ी हो, और अगर काफ़ी ना हो तो किसी वक्त में पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी वक्त में पता हो और किसी वक्त ना हो तो किसी ऐसे फ़ेल की वजह से होगा जो मुजर्रद हुजूर सूरत आला पर ज़ायद होगा। दलील नंबर 6, हर शख्स को अपने नफ्स की पहचान होती है और पहचान का मतलब है कि मालूम की माहियत आलम के सामने हाजिर हो। फिर जब हमें अपने नफ्स मालूम हो गए तो या तो इसलिए मालूम हुए कि हमारी ज़ातें हमारी ज़ातों के सामने मौजूद हो गईं, या इसलिए कि हमारी ज़ातों के मसावी सूरतें हमारी ज़ातों में हासिल हो गईं। दूसरी सूरत गलत है, वरना दो मिसालों का इज्तिमा लाजिम आएगा। इसलिए पहली सूरत साबित हुई कि हमारी ज़ातें हमारी ज़ातों के पास मौजूद हैं, और ये सूरत जब हो सकती है जबकि रूह एक मुस्तकिल ज़ात हो और महल से बेनियाज हो, क्योंकि अगर किसी महल में हाल होगी तो उस महल के पास हाजिर होगी।
دلیل نمبر 7، ابوالبرکات بغدادی کی دلیل ہے کہ پارے کے سمندر کا اور یاقوت کے پہاڑ کا اور سورج اور چاند کا خیال ممکن ہے۔ یہ خیالی صورتیں معدوم نہیں کیونکہ قوت خیالیہ ان صورتوں کا تصور کرتی ہے اور ان میں آپس میں امتیاز کرتی ہے۔ کبھی یہ خیالات اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ مشاہدہ و محسوس کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عدم محض کے بس کا یہ کام نہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ خارج میں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ ان کا ذہنی وجود ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان خیالات کا محل یا تو جسم ہوگا یا جسم میں حال ہوگا۔ پہلی دو صورتیں غلط ہیں کیونکہ سمندر و پہاڑ کی صورتیں بہت بڑی ہیں اور دل و دماغ چھوٹے اجسام ہیں، اور بڑی چیزوں کا چھوٹے جسموں میں چھپنا مشکل ہے۔ پتہ چلا کہ ان خیالی صورتوں کا محل نہ جسم ہے اور نہ یہ جسمانی ہیں۔ دلیل نمبر 8، اگر قوت عقلیہ جسمانی ہو تو ہمیشہ بڑھاپے میں کمزور ہو جانی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دلیل نمبر 9، قوت عقلیہ اپنے افعال میں جسم سے بے نیاز ہے، اور جو چیز ایسی ہو اسے بذات جسم سے بے نیاز ہونا لازم ہے۔ جسم سے بے نیازی کی وجہ سے یہ کہ قوت عقلیہ اپنا ادراک کرتی ہے، اور یہ مشکل ہے کہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان کوئی آلہ ہو، کیونکہ بغیر اس آلہ کے بھی ادراک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت عقلیہ اس جسم کی پہچان بھی کرے گی جو اس کا آلہ ہے، اور اس کے آلہ کے درمیان کوئی اور آلہ ہے نہیں، کیونکہ قوائے جسمانیہ حواس خمسہ ظاہرہ و باطنیہ، مطلب یہ کہ قوت بصارت و سماعت اور قوت خیال و وہم چونکہ جسمانی ہیں، اس لیے ان کی ذاتوں کا ادراک ان پر قادر ہے، کیونکہ یہ اپنی ذاتوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان اجسام کا بھی ادراک کرتے ہیں جو انہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر عقل کی قوت جسمانی ہوتی تو اس کے لیے یہ تینوں کام مشکل ہوتے۔ اس کے علاوہ فعل کا منبع نفس ہے۔ اگر نفس اپنے وجود میں جسم سے متعلق ہوتا تو وہ افعال جسم کی شرکت کے بغیر حاصل نہ ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل کی قوت جسم کی محتاج نہیں ہے۔ دلیل نمبر 10، جسمانی قوت زیادہ کام کرنے سے تھک جاتی ہے اور کمزوری کے بعد بھاری کام نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کیونکہ کام کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی قوتوں کا مادہ تحلیل و ختم ہو جاتا ہے، جس سے ان میں کمزوری آ جاتی ہے، برخلاف اس کے عقل کی قوت میں کام کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری نہیں آتی۔ پتہ چلا کہ وہ جسمانی نہیں۔ دلیل نمبر 11، ہمیں معلوم ہے کہ سیاہی سفید کی الٹ ہے، اور یہ بھی کہ ان دونوں کی ماہیت ہمارے ذہن میں حاصل ہے، اور یہ بات بھی قطعی طور پر جانتے ہیں کہ اجتماع سواد و بیاض اور اجتماع حرارت و برودت، اجتماع ضدین مشکل ہے، مگر یہ اجتماع قوت عقلیہ میں محال نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں۔ دلیل نمبر 12، اگر محل ادراک جسم ہو اور یہ بھی معلوم ہے کہ جسم تقسیم کے قابل ہے تو یہ بات ممتنع نہیں کہ جسم کے کچھ اجزاء سے اس کا جہل وابستہ ہو۔ اس صورت میں انسان بیک وقت عالم بھی ہوگا اور جاہل بھی، اور یہ مشکل ہے۔ دلیل نمبر 13، جب کسی جسمانی مادے میں خاص نقوش پیدا ہو جائیں تو ان نقوش کی وجہ سے اس میں دیگر نقوش نہیں پیدا ہو سکتے، لیکن عقلی نقوش اس کے برعکس ہیں، کیونکہ جب روحیں تمام علوم و ادراکات سے خالی ہوں تو انہیں کسی علم کا سیکھنا دشوار ہو، پھر جب وہ کچھ سیکھ لیں تو ان عملوں کا حاصل ہونا دیگر علوم کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ نقوش جسمانیہ مخالف و متضاد ہیں اور نقوش ذہنیہ متعاون و متوافق ہیں۔ دلیل نمبر 14، روح اگر جسم ہو تو پاؤں ہلانے اور نفس کے حرکت کرنے میں بقدر حرکت تو ثقل جسم کے زمانہ ہو، کیونکہ نفس ہی جسم کا محرک ہے اور اسے حرکت پر آمادہ کرتا ہے۔
پھر اگر پاؤں کی حرکت کی وجہ جسم ہو تو یا تو حرکت اسی میں حاصل ہوتی ہے یا کہیں سے اس میں آئے گی تو وقت کی ضرورت ہوگی، اور اگر اسی میں حاصل ہوگی تو اگر ہم اس حرکت کرنے والے حصے کو کاٹ ڈالیں تو پھر بھی اس میں حرکت باقی رہنی چاہیے، حالانکہ باقی نہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ حرکت کہیں سے آئی تھی جس کا سلسلہ عضو کے کٹ جانے سے رک گیا۔ دلیل نمبر 15، اگر نفس جسم ہوتا تو تقسیم کے قابل ہوتا اور اپنے کچھ اجزاء کا ادراک کرتا اور کچھ کی پہچان نہ کرتا، لیکن یہ مشکل ہے۔ دلیل نمبر 16، اگر نفس جسم ہوتا تو اس کے داخل ہونے سے جسم کا بھاری ہونا لازمی تھا، کیونکہ خالی جسم کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی چیز داخل ہو تو اسے بھاری بنا دے۔ مثلاً خالی مشق ہلکی ہوتی ہے اور جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو بھاری ہو جاتی ہے، لیکن معاملہ یہاں الٹ ہے۔ جب روح جسم میں موجود ہوتی ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے اور جب نکل جاتی ہے تو بھاری ہو جاتا ہے۔ دلیل نمبر 17، اگر روح جسم ہوتی تو یہ بھی دیگر اجسام کی طرح جسمانی صفات و کیفیات سے متصف ہوتی، اور یہ معلوم ہے کہ یہ کیفیات نفسانیہ فضائل و رذائل ہیں۔ جسمانی کیفیات نہیں، پتہ چلا کہ روح جسم نہیں ہے۔ دلیل نمبر 18، اگر روح جسم ہوتی تو تمام حواس سے یا کسی اعضاء سے پہچانی جاتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اجسام تمام حواس سے پہچان لیے جاتے ہیں اور بعض حواس سے، جبکہ روح کسی سے بھی نہیں پہچانی جاتی۔ یہ وہ دلیل ہے جو ہم نے اللہ کا انکار کرنے والوں کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو کسی نہ کسی حادثہ سے پہچانا جاتا، جو ہم نے معارضہ میں روح پیش کی۔ یہ معارضہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب روح جسم میں نہ ہو، ورنہ جسم کا ادراک تو کسی نہ کسی حادثہ سے ہو ہی جاتا ہے۔ دلیل نمبر 19، اگر روح جسم ہوتی تو اس میں طول و عرض و عمق پایا جاتا، اسی طرح سطح و شکل بھی، اور یہ مقادیر و ابعاد مادہ و محل ہی سے قائم ہوتے ہیں۔ اگر روح کا مادہ و محل روح ہو تو دو روحوں کا اجتماع لازمی ہوتا، اور اگر روح نہ ہو تو روح کی ترکیب جسم و صورت سے لازم آتی ہے، جو ایسے جسم میں جس کی ترکیب جسم و صورت سے ہو، جس سے ایک انسان کا دو انسان ہونا لازم آتا ہے، اور یہ مشکل ہے۔ دلیل نمبر 20، جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے اور جسم کا چھوٹا جز بڑے جز کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے اگر روح بھی تقسیم قبول کر لے تو اس کا ہر جز اگر روح ہو تو لازمی ہے کہ ایک انسان کی بہت سی روحیں ہوں، اور اگر روح نہ ہو تو مجموعہ روح نہ ہوگا۔ جیسے اگر پانی کی بوند پانی نہ ہو تو اس کا مجموعہ بھی پانی نہ ہوگا۔ دلیل نمبر 21، جسم اپنی حفظ و بقا اور قوام میں روح کا محتاج ہے، اسی وجہ سے روح کے علیحدہ ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روح بھی جسم ہو تو وہ بھی دوسری روح کی محتاج ہوگی، اس سے تسلسل لازم آتا ہے جو مشکل ہے۔ دلیل نمبر 22، اگر روح جسم ہو تو اس کا جسم سے تعلق اگر براہ راست مداخلت ہے تو اجسام کا تداخل لازم آتا ہے، اور اگر براہ مجاورت ہے تو لازم آئے گا کہ ایک شخص دو جسموں والا ہے، جس میں سے ایک جسم تو دکھائی دیتا ہے اور دوسرا نہیں دکھائی دیتا۔ مندرجہ بالا تمام دلیلیں مغالطے ہیں، ہم ہر ایک مغالطے کا تفصیل سے جواب دیتے ہیں۔ مخالف فریق کے دلائل کے جوابات۔ دلیل نمبر 1 کا جواب، تمہارا یہ کہنا کہ اہل دانش کا روح و جسم اور نفس و جسم پر اتفاق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جدا جدا ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ اور متکلمین کی اصطلاح میں جسم کا مفہوم لغوی اور عرفی مفہوم سے عام ہے، کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک جسم وہ ہے جس میں طول و عرض و عمق کی صلاحیت ہو،
خواہ ہلکا ہو یا بھاری، اور دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو۔ چنانچہ ہوا، آگ، پانی، دھواں، بھاپ، تارے وغیرہ سب اجسام ہیں، لیکن عربی لغت میں ان میں سے کسی کو بھی جسم نہیں کہتے۔ لغوی کتابوں کو اور عربی اشعار کو چھان جائیے، آپ کو کہیں بھی جسم کا یہ مفہوم نہیں ملے گا۔ جوہری سے روایت ہے کہ ابو زید کہتے ہیں کہ جسم جسد کو کہتے ہیں اور اسے جسمان اور جشمان بھی کہتے ہیں۔ اسمعی سے روایت ہے کہ جسمہ، جسمان، جسد اور جشمان شخص کو کہتے ہیں۔ جسم الشیء، یہ چیز بڑی ہے۔ جسیم، جسام، ای عظیم یعنی عظیم ہے۔ اگر ہم نفس کو جسم کہتے ہیں تو باعتبار فلاسفہ کی اصطلاح کے کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے نہیں۔ ہمارا مقصد روح کو جسم کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کے علاوہ وہ صفات، افعال اور احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں جن پر شرع، عقل اور حس دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حرکت، انتقال مکانی، چڑھنا اترنا، نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہونا، عذاب و تکلیف میں مبتلا ہونا، بند کیا جانا، چھوڑ دیا جانا، قبض کیا جانا، داخل ہونا، خارج ہونا۔ اس لیے ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے روح کو جسم کہا۔ ٹھیک ہے، اہل لغت نے اسے جسم کے نام سے نہیں پکارا، اس لیے اس گمراہ فرقے کے ساتھ بات چیت کا موضوع مفہوم ہے، لفظ نہیں، اور صاحب عقل اسی معنی کے لحاظ سے روح و جسم کہتے ہیں۔ دلیل نمبر 2 کا جواب۔ اس دلیل پر بڑا جھگڑا ہے کہ 4 مقدموں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، موجودات میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کسی صورت سے تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ نمبر 2، ایسی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، علم تقسیم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، واجب ہے کہ مکان علم بھی غیر منقسم ہو۔ اگر روح جسم ہوتی تو تقسیم ہوتی، حالانکہ منقسم نہیں۔ اکثر اہل دانش و عقل نے پہلے مقدمے کو نہیں مانا اور فرمایا کہ یہ صرف تمہارا دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثال واجب الوجود کی دی ہے، جو تمہارے غلط اصول پر موقوف ہے کہ تم رب کی ماہیت کو اور اس کی صفتوں کو نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ اللہ وجود صرف ہے، اس کی کوئی صفت و ماہیت نہیں۔ تمہارا یہ خیال عقل کے خلاف ہے اور اجماع کے بھی۔ تم نے یہ اصول وضع کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت و سچائی کی، اس کے علم و عقل کی، اس کے سننے اور دیکھنے کی، اس کی اپنی مخلوق پر بلندی کی تردید کی ہے، اور اس اصول کی بنا پر تم نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے ہوں اور اس کا نام توحید رکھا، جبکہ یہ ہر قسم کی تعطیل کی اصل ہے۔ نقطہ کی مثال دے کر خود تم نے اپنی دلیل پر چوٹ لگائی، کیونکہ نقطہ غیر منقسم ہے، حالانکہ جس میں منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے، دیکھ لیا کہ منقسم غیر منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے۔ جو ہر فرد کو ثابت کرنے والے متکلمین بھی اس اصل میں تمہارے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہر فرد جسم میں داخل ہے، بلکہ جسم جو ہر فرد سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں بھی تقسیم ہونے والے میں تقسیم نہ ہونے والا داخل ہے۔ تمہاری دلیل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو ہر فرد کا انکار نہ ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ نقطہ خط کی انتہا و فنا کا نام ہے اور وہ ایک لاچیز ہے تو تمہاری دلیل ہی ختم ہوگی، اور اگر وجودی چیز ہے تو غیر منقسم منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے، جبکہ دونوں صورتوں میں دلیل کے تار و پود بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم اپنی جگہ میں اپنی قسم کے اعتبار سے داخل ہے، براہ سریاں نہیں، کیونکہ ہر چیز کا اپنی جگہ میں حلول کرنا اس کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں جاندار کو داخل کرنا حلول کی ایک قسم ہے، عرض کا جسم میں داخل ہونا دوسری قسم ہے، خط کا سطح میں حلول کرنا تیسری قسم ہے،
روغن کا تلوں میں حلول کرنا چوتھی قسم ہے۔ جسم کا عرض میں حلول کرنا پانچویں قسم ہے۔ روح کا جسم میں حلول کرنا چھٹی قسم ہے اور علوم و معارف کا روح میں حلول کرنا ساتویں قسم ہے۔ نیز واجب الوجود کو وحدت حاصل ہے۔ اگر یہ وحدت جوہر ہے تو جوہر فرد ثابت ہو گیا اور تمہاری دلیل ختم ہو گئی۔ اس لیے دلیل جوہر فرد کے نہ ماننے پر واقع ہے، اور اگر عرض ہے تو اس کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر محل منقسم ہو تو غیر منقسم کا قیام منقسم سے جائز ہوا اور وہی جوہر ہے اور دلیل ختم ہو گئی۔ ایک شبہ کا جواب نمبر 1۔ اگر تم کہو کہ وحدت واجب الوجود ایک نہ ہونے والی چیز ہے، اس کا باہر کوئی وجود نہیں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن سے تم نے تقسیم نہ ہونے والے کا وجود ثابت کیا وہ سب نہ ہونے والی ہیں۔ باہر ان کا وجود نہیں، کیونکہ واجب الوجود جسے تم نے ثابت کیا ہے عدمی ہے بلکہ مستحیل الوجود ہے۔ جواب نمبر 2۔ نیز نسبتیں عوارض ہیں، اقسام نہیں، جیسے اوپر ہونا، نیچے ہونا، مالک ہونا، غلام ہونا وغیرہ۔ اگر محل کے اجزاء سے حال کی تقسیم لازم آئے تو ان نسبتوں کی تقسیم بھی لازم آئے گی۔ مثلاً فوقیت و تحتیت کے لیے چوتھا اور آٹھواں حصہ لازم آئے گا، مگر عقل کے نزدیک یہ چیز مشکل ہے۔ جواب نمبر 3۔ نیز تمہارے رئیس ابن سینا کے نزدیک وہمہ کی طاقت اور سوچ کی طاقت جسمانی ہیں، ضروری ہے کہ ان کے بھی اجزاء ہوں، جبکہ یہ مشکل ہے۔ اس لیے اگر ان کی تقسیم ہو جائے تو اگر ہر ٹکڑا کل کے مثل ہو تو جز کا کل کے برابر ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ جز اس طرح نہ ہوا۔ جواب نمبر 4۔ اس کے علاوہ وہم کے کوئی معنی نہیں، سوائے اس کے کہ یہ دوست ہو اور وہ دشمن ہو، اور یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جواب نمبر 5۔ نیز تمہارے پاس ماہیت کے وجود پر ایک چیز زیادہ ہے۔ اگر محل کی تقسیم سے حال کی تقسیم بھی ضروری ہو تو اس وجود کی تقسیم لازمی ہوگی، لیکن جو وجود کو ماہیت کے سوا مانتا ہے اس کے مذہب پر یہ ضروری ثابت نہیں ہوتا۔ جواب نمبر 6۔ نیز عددوں کی شکلیں مختلف ہیں۔ 10 سے 10 ہونے کا ایک معنی اور ایک شکل ہے، اس لیے یہ شکل یا تو اس کی ہر اکائی کو لاحق ہوگی یا اکائیوں کے اجزاء ہونے سے تجزی ہو جائے گی۔ دونوں شکلیں مشکل ہیں کیونکہ 10 کا معنی قابل تقسیم نہیں، ہاں 10 قابل تقسیم ہے، پس ایک تقسیم نہ ہونے والی اجزائے تقسیم ہونے والی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جواب نمبر 7۔ نیز جو خاص حالتیں مقدار سے متعلق ہیں، جیسے گولائی اور نقوش وغیرہ، یہ فلاسفہ کے نزدیک اعراض ہیں۔ اگر یہ عرض ہوں تو یا تو سب کے ساتھ قائم ہوں گے یا ہر جزو کے ساتھ دونوں صورتیں مشکل ہیں، یا اجزاء کی تقسیم سے یہ عرض بھی تقسیم ہو جائے گا اور خط کے ہر جز سے اس عرض کا ہر جز قائم ہوگا۔ یہ بھی محال ہے کیونکہ اگر اس کا جز گولائی ہو تو لازم آئے گا کہ جز اور دائرہ دائرہ ہو، اور اگر گولائی نہ ہو تو اجزاء کے اجتماع کے وقت اگر کوئی زیادہ بات پیدا نہ ہو تو واجب ہے کہ گولائی پیدا نہ ہو، اور اگر زیادہ بات پیدا ہو تو اگر تقسیم کے قابل ہے تو تقسیم واپس آئے گی، نہیں تو حال غیر منقسم اور حال منقسم ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے اصول پر یہ چیز لازم نہیں آتی، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حال محل کی تقسیم سے خود بخود تقسیم ہو جائے گا، جیسا کہ ان تمام اعراض کا حال ہوتا ہے جو محل سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے سفیدی اور سیاہی وغیرہ، اور جو منقسم نہیں، جیسے طول وغیرہ، تو اس کے حاصل کرنے شرط اجزاء کا اکٹھا ہونا ہے، اور جو شرط سے تعلق رکھتا ہے وہ شرط کی غیر موجودگی میں
نہیں پایا جاتا۔ جواب نمبر 8، نیز یہ جسم اپنی ذات کے ساتھ ہیں اور امکان ان کی ایک صفت غرضیہ ہے جو ان کی ماہیت سے خارج ہے۔ اگر یہ صفت اپنے محل کی تقسیم سے تقسیم نہ ہو تو دلیل ختم ہو گئی، اور اگر تقسیم ہو جائے تو وہی محال لوٹ آئے گی کہ جز کل کے برابر ہو اور تسلسل لازم آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی لازم نہیں، کیونکہ امکان ایسی چیز نہیں جو ممکن کے وجود و عدم کے قبول کرنے پر دلالت کرے، اور یہ قبول اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے، کوئی وقتی صفت نہیں، لیکن ذہن اس قبول کو قابل مجرد کر دیتا ہے، لہٰذا اس کا ماہیت کے ساتھ عارض ہونا ذہن کی تجرید سے ہے۔ رہا جز و کل کی شرکت کا سوال، اس میں کوئی امتناع نہیں، جیسا کہ تمام بسیط ماہیتیں ہیں، کیونکہ تعریف و حقیقت میں ان کے جز کل کے برابر ہوتے ہیں، جیسے پانی، مٹی، ہوا وغیرہ۔ جز و کل کی مساوات کم میں ممتنع ہے، نفس کی سچائی میں نہیں۔ یہ شک اس طرح غلط ہو سکتا ہے کہ علم روح میں حالہ کی شکل نہیں ہے، بلکہ جاننے اور جانے ہوئے کے درمیان ایک نسبت و اضافت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ میں وہ صورت نہیں چھپتی جو دیکھنے والے کے برابر ہو، بلکہ وہ نسبت و اضافت ہے جو دیکھنے والی قوت اور دیکھنے والے کے درمیان پائی جاتی ہے، اور اس فصل میں جو عام شک کیا گیا ہے معلوم کی صورت عاملہ میں چھپنے پر مبنی ہے۔ پھر اس پر یہ مقدمہ اٹھایا گیا کہ غیر قابل تقسیم میں تقسیم مشکل ہے۔ دلیل نمبر 3 کا جواب، ان کا یہ دعویٰ کہ تمام علم کا محل اگر جسم یا جسمانی ہو تو علوم بھی تقسیم ہو جائیں گے، اس لیے قابل تقسیم جسم میں آئی ہوئی چیز بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ دلیل چاہتا ہے کہ کیونکہ یہ بھی نہیں کہ دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ کس چیز کا علم نفس عالم میں ایسی صورت کے حاصل ہونے سے ہوتا ہے جو معلوم کی ماہیت کے برابر ہو، جبکہ یہی غلط ہے جس کے دلائل آنے والے ہیں۔ اگر ہم بفرض محال مان بھی لیں تو یہی تمہارے دعویٰ کی غلطی کو واضح دلیل ہے۔ اس لیے جب یہ شکل بونے والے جسم کے جوہر میں موجود ہو تو یہ صورت جزیہ ہے جو نفس جزیہ میں داخل ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی اعراض ہیں جو اس نفس جزیہ میں داخل ہیں۔ پھر جب ہم اس صورت کا اس کے تمام لواحق کے ساتھ اعتبار کریں تو خالی شکل نہ رہی، یہ تو عوارض و لواحق سے ملی ہوئی ہو گئی، اور یہ اس کی کلی کو روکنے والی ہے۔ ایک شبہ کا جواب، اگر تم کہو کہ اس کے کلی ہونے سے یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس سے وہ عوارض الگ کر لیں اور اس صرف ذات کی خشیت سے خیال کریں تو کلی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ جب یہ جائز ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ کہا جائے کہ یہ صورت ایک خاص جسمانی مادہ میں مقرر قدر اور معین کل کے ساتھ داخل ہے، مگر جب ہم اسے اس سے جدا کر لیں اور اس کا من حیث الذات اعتبار کر لیں تو بمنزلہ اس صورت کے ہو جائے گی جس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا، لہٰذا معین کے مقابلہ پر ہے اور مطلق کے محل مطلق کے مقابلہ پر۔ یہی بات سمجھ میں آتی بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شک سب سے زیادہ غلط ہے کہ لوگوں نے کلیات بنا کر اپنی نگاہیں خراب کر لیں، کیونکہ انہوں نے امور کلیہ کی تجرید کر کے جن کا وجود خارج میں نہیں ان پر موجود ہونے کے احکام لگا دیے، اور انہی موجودات کے لیے معیار و اصل قرار دے دیا۔ پھر جب انہوں نے معلوم کی صورتیں مجرد کر کے انہیں کلیات قرار دے دیا تو ہم نے ان کے مکان مجرد کر کے انہیں کلی بنا دیا۔
اگر وہ مقرر جزئی لیں گے تو ان کے مکان بھی جزئی ہوں گے، لہٰذا کلی کے مقابلہ پر کلی اور جزئی کے مقابلہ پر جزئی ہے۔ مزید برآں ہم کہتے ہیں کہ ذہن میں صرف صورت شخص معین کی ہے جو اپنے تمام افراد پر فٹ ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس اعتبار سے اسے کلی کہہ دو تو خیر، اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں، وہ دو اعتباروں سے کلی بھی ہے اور جزئی بھی۔ دلیل نمبر 4 کا جواب: تمہارا یہ کہنا کہ ذہنی صور کلیہ مجرد ہیں اور ان میں تجرد اخذ کرنے والی قوت عقلیہ کی وجہ سے ہے، تو ہم کہتے ہیں تمہاری اس صورت عقلیہ کلیہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ معلوم ذات عالم میں حاصل ہو گیا یا اس کا علم ذات عالم میں حاصل ہو گیا؟ پہلی صورت تو مشکل ہے، ہاں دوسری صورت ٹھیک ہے، مگر اس سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ امر کلی جو افراد انسان میں ملا جلا ہے وہ انسانیت ہے، علم انسانیت نہیں، اور انسانیت کا خارج میں وجود نہیں، خارج میں صرف افراد کا وجود ہے، اور علم معلوم کے مطیع ہے، پھر جیسے معلوم معین ہے علم بھی معین ہے، لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے جو بہت سے افراد پر فٹ ہو جاتی ہے، لہٰذا ذہن و خارج میں کوئی ایسی صورت نہیں جو غیر منقسم ہو۔ اس مقام پر آ کر بڑے بڑے اہل دانش ٹھوکر کھا گئے۔ جس صورت کلیہ کو وہ ثابت کرتے ہیں اور اسے روح میں داخل کی ہوئی خیال کرتے ہیں، وہ صورت شخصیہ ہے جو عوارض شخصیہ سے موصوف ہے۔ اچھا، مان لو یہ کہ صورت عقلیہ جوہر میں حال ہے جو نہ جسم ہے نہ جسمانی، تو وہ عوارض سے غیر مجرد ہے۔ ایک شبہ کا جواب: اگر تم کہو کہ تجرید سے ہماری مراد عوارض کو چھوڑ کر صرف ذات ہونے کی وجہ سے ہے، تو کہا جائے گا تو پھر یہ کیوں جائز نہیں کہ صورت حالہ کی محل جسمانی میں تقسیم نہیں، کیونکہ یہاں بھی عوارض سے آنکھ پھیر کر ذات کی حیثیت سے لیں گے تو مجرد ہے۔ دلیل نمبر 5 کا جواب: تمہارا یہ کہنا کہ عقل کی طاقت ان کاموں پر قادر ہے جن کی انتہا نہیں ہے، قوت جسمانیہ قادر نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ عقل کی طاقت غیر متناہی افعال پر قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ قوت عقلیہ غیر متناہی ادراکات پر قادر ہے، اور ادراکات بھی ہوں پھر بھی وہ محدود ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے۔ پھر علم کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہو جاتی ہے جو ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں، ایسا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اعتراض کا جواب: اگر تم کہو اگر ادراک نفس کسی ایسی حد پر رک جائے کہ اس پر زیادتی ممکن نہ ہو تو ان ذاتی سے انقلاب لازم آئے گا، ہم کہیں گے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ قوت جسمانیہ بھی غیر متناہی افعال پر قادر ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا اعتراض ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ قوت خیالیہ و فکریہ غیر متناہی تخیلات پر قادر ہے، حالانکہ وہ تمہارے نزدیک قوت جسمانیہ ہے۔ ایک شبہ کا جواب: اگر تم کہو کہ ہم قوت خیالیہ کو غیر متناہی تخیلات پر قادر نہیں مانتے، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم بھی قوت عقلیہ کو غیر متناہی افعال پر قادر نہیں مانتے۔ دوسرا مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ ادراک فعل نہیں ہے، چنانچہ قوت عقلیہ کے افعال کے متناہی ہونے سے اس کے ادراکات کا متناہی ہونا لازم نہیں آتا۔ تم نے خود تفصیل کے ساتھ کہا ہے کہ جوہر عقلی معلوم صورت کی قابلیت رکھتی ہے، اس کی فاعل نہیں ہے، اور تمہارے نزدیک ایک ہی چیز قابل اور فاعل نہیں ہو سکتی، اور تم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اجسام کے لیے غیر متناہی افعال منع ہیں، لیکن غیر متناہی مجہولات و تاثرات منع نہیں۔
ابن سینا کا اعتراض مع جواب۔ ابن سینا نے اس شک پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ فلکی جسم پر حرکت کرنے والا آسمان ہے، جسمانی قوت نہیں، جبکہ حرکات فلکیہ غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ گو وہ قوت جسمانیہ ہے مگر اپنے کمال میں عقل مجرد سے مدد لیتا ہے، اس لیے اس کے افعال غیر متناہی ہیں۔ ہم کہیں گے جب تمہارے نزدیک یہ بات ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفس ناطقہ اپنے خالق سے کمال و قوت حاصل کر لیتا ہے اور جسمانی ہونے کے باوجود غیر متناہی افعال پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کے ماننے والے ہو جاتے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے اور عقل کے ساتھ ہو جاتے، مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتے اور گمراہوں کی شیطانی جماعت سے نکل جاتے۔ دلیل نمبر 6 کا جواب۔ یہ شک تمہاری ایک غلط بنیاد پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ادراک قوت مدرکہ میں معلوم کے برابر صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے اس کے برابر صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس مساوی صورت کا حاصل ہونا ادراک کی شرط ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ ادراک کیا ہو بہو اس صورت کا حاصل کرنا ہے؟ اس کا کوئی ماننے والا نہیں۔ یہ کہنا کیوں جائز نہیں کہ قوت عقلیہ مخصوص جسم میں حلول کیے ہوئے ہے، پھر کبھی قوت ناطقہ کے لیے ایک اضافی حالت شعور و ادراک حاصل ہوتی ہے۔ اس صورت میں قوت عاقلہ اس اعلیٰ کا شعور کرتی ہے، اور کبھی وہ حالت اضافیہ نہیں پائی جاتی تو وہ قوت ناطقہ اس سے بے خبر رہتی ہے۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو شک ہی جڑ سے اکھڑ گیا۔ اس کے علاوہ ہم پوچھیں گے، کیا عقل میں حاضر ہونے والی صورت ہر لحاظ سے معقول کے برابر ہوتی ہے یا کچھ اعتبار سے؟ پہلی صورت کا تو کوئی عقل مند ماننے والا نہیں، اور اس کی غلطی بغیر ثبوت ہی کے ظاہر ہے۔ جب یہ بات ہے تو دوسری صورت کے دماغ یا دل میں آنے سے دو مثالوں کا اجتماع لازم نہیں آتا۔ نیز عقل کی طاقت جوہر دل یا دماغ میں داخل ہے اور حاصل ہونے والی صورت عقل کی طاقت میں حلول کرتی ہے، لہٰذا ایک چیز قوت عاقلہ کا محل ہے۔ نیز جب ہم کسی دور کی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ دیکھنا ہماری آنکھ میں دیکھی جانے والی چیز کے نقشے کے چھپ جانے پر بند ہے یا نہیں؟ اگر موقوف ہو تو دو مثالوں کا اجتماع لازم آتا ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک دیکھنے والی قوت جسمانی قوت ہے، اس لیے وہ حجم و مقدار والے محل میں ہے۔ پھر جب اس میں دیکھی جانے والی چیز کا حجم حاصل ہوگا تو دو مسئلوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ جب یہاں دو مسئلوں کا اجتماع جائز ہے تو ہمارے مسئلہ میں کیوں جائز نہیں؟ اور اگر موقوف نہیں ہے تو تمہارا یہ قول غلط ہوا کہ دل و دماغ کا شعور قوت عاقلہ میں دل و دماغ کے حصول صورت پر موقوف ہے۔ نیز تمہارا یہ کہنا کہ اگر قوت عقلیہ جسم میں حال ہو تو اس کا اس جسم کے لیے ہمیشہ کا شعور واجب ہے، لیکن ہمارے دل و دماغ کا شعور فانی ہے، یہ اس پر اعتراض پڑ سکتا ہے جو دل و دماغ میں قوت عقلیہ کے داخل ہونے کا قائل ہے، لیکن جو جسم مخصوص نفس میں حلول کا قائل ہے اس پر نہیں پڑ سکتا، کیونکہ وہ کہے گا کہ نفس جسم مخصوص ہے اور انسان اس جسم مخصوص کا ہمیشہ عالم ہے، اور غفلت کی حالت کے علاوہ یہ علم مسلسل قائم رہتا ہے۔ دلیل نمبر 7 کا جواب۔ یہ شبہ بھی مندرجہ بالا اصل پر مبنی ہے، مطلب اس پر کہ علم نفس عالم میں معلوم کے برابر صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ یہ اصل بہت سے دلائل سے غلط ہے۔ جو مسئلہ علم میں درج ہیں اگر ہم اسے مان بھی لیں تو مندرجہ صورت حصول علم کی شرط ہے، نفس سے علم نہیں۔ نیز اس شبہ پر یہ نقص پڑتا ہے کہ اگر ہم لکڑی یا پتھر لے کر کہہ دیں کہ یہ جوہر ہے اور قائم بالذات ہے،
اس لیے اس کی ذات کے نزدیک حاضر ہے، تو ان جمادات کے لیے بھی لازمی ہوتا ہے کہ یہ اپنی اپنی ذات کے عالم ہوں۔ مزید تمام جاندار اپنی اپنی ذاتوں کے عالم ہیں۔ اگر کسی چیز کا اپنی ذات کے عالم ہونے سے یہ لازم آتا کہ اس کی ذات جوہر مجرد ہو تو تمام حیوانات کے نفوس کا مجرد ہونا لازم آئے گا، جبکہ تم اس کے قائل نہیں۔